Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। ब्रेकफास्ट शो आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम, जिसे हम मंडे टू फ्राइडे आपके लिए लेकर आते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावन का शुक्र हो जो कि हमें जिंदगी की सांसें बख्शता है। खुदा उनकी मेहरबानी के लिए, खुदा उनके फजल के लिए, खुदा उनके तरस के लिए खुदा उनका शुक्र हो। नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहते हैं, वो जो कि आज पहली दफा हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये आपका अपना प्रोग्राम है और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम जो है वो सीख सकें। आज हम अपने उसी सिलसिले को, बाइबल स्टडी को जारी रखेंगे और हम दुआ के बारे में सीखेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक को लें, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, क्योंकि आज हम बहुत ही अहम जो सब्जेक्ट है लॉर्ड्स प्रेयर, दुआ रब्बानी, रब की दुआ जो है उसके बारे में सीखेंगे। तो मैं अभी से प्रोग्राम शुरू में ही आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि आप बड़ी संजीदगी से इस प्रोग्राम को लें और अगर मुमकिन हो तो आप नोट्स जो है वो जरूर बनाएं, अपनी नोटबुक को तैयार करें और एक दफा आप शुरू हो जाएंगे, अपने मैनुअल को तैयार कर लेंगे, नोटबुक जो है उसको आप बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा बरकत पाएंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरा जा रहा है और बहुत सारे काम हमने करने हैं इस प्रोग्राम में। तो हम खुदावंद के पाक कलाम को खोलते हैं। मिसाल की किताब, उसका दूसरा बाब, की पहली आयत से लेकर 9 आयत तक, सफा नंबर 617 पाते जी आपकी जो उर्दू की बाइबल है उसमें। प्रोवर्ब चैप्टर 2 वर्स 1 to 9। खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। मिसाल उसका दूसरा बाब, पहली 9 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में जो लिखा है, आए मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है। इल्म व फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्तरों के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। ये बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट थे, सहाफी थे। उनसे किसी ने ये सवाल किया कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट कैसे बन गए? What is the secret of your success? How you became a wonderful, successful journalist? And he responded. He said that my mom, she used to work in the city, and on the way back to home, she was picking up all the old newspaper from the train. मेरी माँ जो शहर में काम करती थी, जब वो घर वापस आती तो वो अखबार जो लोग न्यूज़पेपर जो गाड़ी में छोड़ जाते,
वो उनको लेकर आती, and she was giving me all these newspaper. In that way, he became interested in the journalism and he became journalist. उसकी माँ ने उसके अंदर ये शौक पैदा किया, उसके अंदर ये दिलचस्पी पैदा की. It cost her nothing. उसको उसकी कोई कीमत अदा करना नहीं पड़ी. सिर्फ ये होता था कि वो उन अखबारात को अपने बेटे के लिए इकट्ठा करके ले आती और वो बेटा उनको पढ़ता. इस तरीके से उसकी दिलचस्पी जो है वो जर्नलिज्म में, सहाफत में हुई. As a parents, it's our big responsibility how to create interest in the lives of our children for the word of God. हम अपने बच्चों के अंदर कैसे इस दिलचस्पी को पैदा कर सकते हैं. मैंने इस बात को देखा है कि हम बच्चों को उनकी बर्थडे पे हर तरह के तोहफे देना पसंद करते हैं. टॉयज, गेम्स, clothes. How many times we are thinking about giving them the children Bible? बच्चों को आप ये तोहफा दें. जब उनकी बर्थडे होती है, जब आप समझते हैं कि अभी वो इस काबिल हो गए हैं कि इस बुक को हैंडल कर सकें. There's so many beautiful stories of the Bible. बुक की शक्ल में आपको मिलती हैं. उसमें कार्टून्स होते हैं, उसमें तस्वीर होती हैं. आप अपने नन्हे बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को वो तोहफे में दें. बच्चे बड़े शौक से उनको देखते हैं, कहानियां सीखते हैं और फिर जब बड़े होते हैं, जब पढ़ने के काबिल होते हैं, आप उनको बाइबल कर देते हैं. चिल्ड्रन बाइबल्स आर अवेलेबल. आप इस बात से हैरान होंगे कि अभी भी जो मेरा ये शौक है, मैं जो मेरे चर्च में जो मेरे साथ खिदमत करने वाले हैं, एल्डर साहबान हैं, दीगर दोस्त हैं, मैं उनको बाइबल मुकद्दस गिफ्ट करना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि वो इस तोहफे को हासिल करें. ये सबसे कीमती तोहफा है. अजीजों, हिकमत और दानाई जो है वो खुदावन के पाक कलाम में है. अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से जो भी तिलावत किया, इमसाल उसका 2 बाब, बहुत खूबसूरत ये आयात है. इसमें एक मेथड है, एक असूल है. दिस इज अ मेथड हाउ टू बिकम वाइज. अक्लमंद कैसे बना जाए. सुलेमान जो कि दुनिया का अक्लमंद तरीन शख्स था, उसने इस किताब को लिखा. अगर आप इमसाल उसका पहला बाब देखें कि पहली आयत में इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल, और फिर आगे चलकर उस 7वीं आयत में कहता है खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं. जो बेवकूफ होते हैं, अहमक होते हैं, वो इसकी हकारत करते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है. ज़बूर नवीस कहता है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं. बेवकूफ ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है. अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अक्लमंदी, हिकमत, खिर्द हासिल करें, if you are after that wisdom, if you are looking for that, you need to have the fear of God in your heart. Fear का मतलब है reverence of God, respect for His word. और मैं आपको ये बताता चलूं कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो जिंदा कलाम है, हिकमत का सचश्मा है. यूहन्ना का अंजील में उसके पहले बाब में हम इस बात को देखते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. यही कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ. खुदा यीशु मसीह इज एन इनकार्नेटेड वर्ड ऑफ गॉड. हमें खुदावंद के पास आना है. अगर आप हिकमत चाहते हैं,
دانائی چاہتے ہیں تو یہ دنیا کے جتنے بھی پوشیدہ خزانے ہیں ان سے بڑھ کر ہے۔ خدا ان کا خوف، حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ آئیے آج اس بات کا اعادہ کریں، خداوند کے حضور اس بات کے لیے آئیں، خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند تو مجھے حکمت اور دانائی دے۔ دیکھیں، نالج اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا، لیکن اس کی اگر آپ امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں دوسرے طریقے سے، تو آپ کو وزڈم کی ضرورت ہے، آپ کو حکمت کی ضرورت ہے۔ حکمت جو ہے، وزڈم جو ہے، اس کا جو سورس ہے وہ خدا ہے۔ اگر آپ حکمت پانا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ You cannot find this wisdom in the worldly books. The source of wisdom is the word of God. خدا ان کا پاک کلام جو ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، شاید آپ اس کو بڑی ایک چائلڈش جو ایک حرکت سمجھیں، بھائی سب ہر وقت بچوں کی طرح ہمیں کہتے رہتے ہیں تو بچے ہیں جی، تو ہمیں اس بات کو سیریسلی لینا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اپنی بائبل مقدس کو لیں، اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں، اس بات کو سیریسلی لیا کریں۔ اگر آپ عقل مند کہلانا چاہتے ہیں، سلیمان نے خداوند سے روپیہ پیسہ نہیں مانگا، اس نے خداوند سے حکمت مانگی، اور خداوند نے اس کو روپیہ پیسہ بھی دیا، عزت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ میں پچھلے دنوں اس بات پر غور کر رہا تھا ایز وی آر ڈوئنگ دس بائبل اسٹڈی۔ مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں خدا کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن جب سے پتا ہے تو خدا ہم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کو آپ کا روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، اس کو آپ کی محبت چاہیے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا کی محبت ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ لازوال ہے، لا تبدیل ہے، عالمگیر ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، 16 آیت، اس آیت نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کر دیا اور انہوں نے یسوع کو قبول کیا۔ اور وہ آیت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو وہ ہمارے لیے ہوا۔ اس سے زیادہ محبت اور کوئی کیا کرے گا؟ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دے دے۔ عزیزوں، یہ وہ خوبصورت آیات ہیں جو کہ میں نے خداوند کے پاک کلام کے یہ حصے آپ کے ساتھ بانٹے۔ اس میں آپ خداوند کی محبت کی خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہیں۔ خداوند کی یہ محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ 2 بڑے حکم جن کا سارا لب لباب شریعت کا ان 2 حکموں میں ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل، اپنی ساری قوت کے ساتھ اس سے محبت رکھ، اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ 2 بڑے حکم ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خدا سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم خدا سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن انسانوں سے دور ہیں۔ پنجابی ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، جڑے رب نوں جفے پا پا بہندے نے۔
وہ جو خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. خلیل جبران جس کو 20ویں صدی کا پروفٹ کہا گیا ہے، پیلسٹینین اسکالر، بڑی خوبصورت بات یہ کہی ہے کہ جو انسان ہمیں نظر آتے ہیں ان سے تو ہم محبت نہیں کرتے، اور جو خدا ہمیں نظر نہیں آتا اس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. خداوند کی جو محبت ہے وہ بڑی متوازن محبت ہے، بیلنسڈ لو ہے، لو ٹورڈز گاڈ اینڈ لو ٹورڈز ہیومن بینگ. اس دنیا میں جو ہیومنسٹ ہیں، جو انسان دوست ہیں، جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا کو فیڈ کرنا ہے، ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، وہ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. اگر آپ سوچیں کہ آپ اپنے روپیہ پیسہ لوگوں کو دے کے کھانا کھلا کے بھوکوں کو تو آپ خدا کے نزدیک راست باز بن سکتے ہیں، تو یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. ہم اس کے دیے میں سے لوگوں کو دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، لیکن خدا سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، بانٹتا ہے. تو اگر آپ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کو کپڑے پہنا دیتے ہیں، تو آپ ان کے خدا نہیں بن جاتے، آپ خدا کی محبت کو ان کے ساتھ بانٹتے ہیں، جو کہ بہت ضروری بات ہے. یہ آپ کے ایمان کا عملی طور پر اظہار ہے. یعقوب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی بھوکا ہے، بہن ننگی ہے، اور آپ اسے کہیں جا کھا پی سیر ہو، اس کے تن کے لیے کپڑے نہ دیں، کھانے کے لیے خوراک نہ دیں، تو ایسا ایمان بھی مردہ ہے. ہمیں خدا کے لوگوں سے پیار کرنا ہے، خدا سے محبت رکھنی ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، I'm talking about the agape love. I'm not talking about the eros. جنسی محبت کی بات نہیں کر رہا. I'm not talking about the phile. یہ یونانی الفاظ ہیں، برادرانہ محبت میں اس کی بات نہیں کر سکتا. میں اگاپے لو کی بات کر رہا ہوں، وہ لا تبدیل محبت جو خدا کی محبت ہے. دنیا کی محبتیں بدلتی رہتی ہیں. کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کیمسٹری جیسے ہوتی ہے. یہ جو دنیا کی عجیب میری سے محبت ہے جی، اور وہ محبت تھوڑے دنوں بعد مان پڑ جاتی ہے، پھر ڈائیورس پہ بات آ جاتی ہے، پھر وہی شخص آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی، پہلے نس نس سے میری خون نچوڑا اس نے، پہلے نس نس سے میری خون نچوڑا اس نے، اب یہ کہتا ہے کہ رنگت ہی تیری پیلی ہے. تو وہ محبت اگر اصلی محبت ہو تو پھر وہ مان نہیں پڑنی چاہیے. پھر دنیا میں لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں میں اکیلے نہ گھومیں، گھروں میں اکیلے بیٹھ کے نہ روئیں کہ جی وہ میری لو میرج تھی. تو یہ ایک کیمسٹری ہے، وہ جو آپ کی باڈی کے اندر جو کیمیکلز ہیں نا، ان کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کو پسند کر لیتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں پسند کر لیتے ہیں، اور جی مجھے محبت ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں اگر یہ حقیقی محبت ہے تو پھر دنیا میں طلاقیں نہ ہو، پھر لڑائی جھگڑے نہ ہو. تو جو حقیقی محبت ہے وہ اگاپے لو ہے، دے دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. سیکریفیشل. اسی مسا میں، اسی انوائنٹنگ میں خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب 8 آیت سے 15 آیات تک، صفحہ نمبر 9 پر ہے جی آپ کی اردو کی بائبل میں. میتھیو چیپٹر 6 verse 8. خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھیے. بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگ سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو.
ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں ڈالا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے زندہ، خوبصورت، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیرے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے۔ خداوند ہماری عقلوں کو روشن کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں، اس کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں، اپنے پاک روح سے معمور کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دی، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ لارڈس پریئر، دعائے ربانی، رب کی دعا۔ در حقیقت جو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ڈسائپل پریئر ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی۔ جو لارڈس پریئر ہے وہ تھولوجیکل آسپیکٹ سے وہ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 17 باب ہے، جس کو پریئر آف انٹرسیشن کہا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی شفایتی دعا۔ خداوند نے موقع دیا، زندگی رکھی تو ہم ضرور اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس کو سیکھیں گے۔ لیکن آج میں دعا ربانی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹاکنگ اباؤٹ دا کرسچن فیملیز، ماں باپ کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ دعا ربانی سیکھیں۔ سنڈے اسکول میں، گھروں میں مائیں خاص طور پر اپنے بچوں کو دعا ربانی سکھانا چاہتے ہیں۔ جب بچے دعا ربانی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، بولتے ہیں تو خاندان جو ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ پیرنٹس بچوں کو بلا کر سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں ذرا دعا ربانی سناؤ، لارڈس پریئر سناؤ۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے بچے جب کھانے پہ دعا کرتے ہیں یا دعا ربانی پڑھتے ہیں۔ دعا ربانی، لارڈس پریئر ہماری زندگی کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عالمگیر دعا ہے جو دنیا کے ہر خطے میں، جیسے ہیلیلویا کا جو لفظ ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے جو کہ دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو دعا ربانی جو ہے، جب میں یروشلم گیا تو وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر دیواروں پر ہر ایک زبان میں دعا ربانی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ہم جب وہاں پر گئے تو ہم نے فوراً اچھا یار اردو زبان میں کہاں پر لکھا ہوا ہے دعا ربانی۔ اگر چائنیز آتے ہیں، کورینز آتے ہیں تو وہ اپنی اپنی زبان میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر ہماری زبان میں یہ دعا ربانی لکھی ہوئی ہے۔ So you can imagine this Lord's Prayer is very, very vital and important in the Christian life. نہ صرف یہ بلکہ جو 10 commandments ہیں، 10 حکم جن کو ہم کہتے ہیں، جو کہ خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مبارک بادیاں ہیں جو ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں متی کے انجیلی بیان میں، تو 5ویں باب میں جو مبارک بادیاں ہیں، یہ ہمیں بچپن سے ہمیں ان باتوں کو سکھایا گیا۔ زبور 23 ہے، سام 91 ہے، زبور 121 ہے، آپ سب اس بات سے واقف ہیں۔ لارڈس پریئر، دعا ربانی کے 2 بڑے حصے ہیں۔ یہ دعا ربانی جو ہے
اس کا جو شارٹسٹ ورژن ہے وہ لوکا کے انجیلی بیان میں پایا جاتا ہے، اور جو لارجسٹ ورژن ہے جس کو ہم ابھی لے کر ابھی آگے بڑھ رہے ہیں وہ متی کے انجیلی بیان اس کے 6 باب میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو پہلے 7 ابواب ہیں ان کو سرمن آف دا ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی جو اس کا جو منشور ہے، جو بادشاہت کا مینیفیسٹو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مقصد جو ہے، اور اس میں جو باتیں جو پائی جاتی ہیں اس میں سماجی اصول ہیں، آپ نے خیرات کیسے دینی ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، آپ کا معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح جب دعا کے بارے میں بات کر رہے تھے، کل ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ تم نے کیسے دعا کرنا ہے، ہاؤ ٹو پریئر رائٹلی، درست طریقے سے دعا کیسے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے دعا کرنا، ایک آرٹ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، رویہ ہے، لائف سٹائل ہے آپ کا، اس کو بڑی ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے 2 جو خاص حصے ہیں، پٹیشنز آپ ان کو کہہ لیں۔ پہلا حصہ جو ہے جس میں پریز اینڈ ورشپ پائی جاتی ہے، یو آر گلوریفائنگ گاڈ، آپ خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں ہیومن نیڈز کی بات پائی جاتی ہے، انسانی ضروریات کی بات پائی جاتی ہے، جو ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں۔ تو پہلے حصے میں جس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ، بس تم اس طرح دعا کیا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں بہت خوبصورت جو پیغام ہے، اس میں خداوند کی تعریف کی بات ہے، خداوند کی ستائش کی بات ہے، لیکن اس میں جو 5 باتیں جو ہیں ان کو ہم آج دیکھیں گے۔ ان 2 حصوں کو ہم اور زیادہ اگر ان کو سب ٹائٹل دے دیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا۔ پہلی جو بات ہم اس پہلے حصے میں دیکھتے ہیں پٹیشن میں، وہ ہے آر فادر، آئے ہمارے باپ، پرسنل ریلیشن شپ کی بات ہے، اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف دا کرسچینٹی۔ اس میں 2 اہم باتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریویلیشن، مکاشفہ، اور دوسری بات ہے جس میں ریلیشن شپ ہے۔ اس میں ہم خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 64 باب، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک آپ اپنی بائبل مقدس کو نہیں لیں گے آپ اس کو درست طریقے سے اسٹڈی نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ 2 جگہ پر پرانے عہد نامہ میں خداوند کو باپ کہا گیا۔ ابوبیت کا جو کانسیپٹ ہے، the concept of fatherhood in the New Testament is very visible, it's very clear, but in the 2 places in the Old Testament you can find that the people they are calling him father، جہاں پر اس کو باپ کہا گیا ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو، عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 64 باب اور اس کی 8 آیت، تو بھی آئے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی نئے عہد نامہ کا کانسیپٹ ہے، تو کہاں پر سنشپ کی بات ہے، کہاں پر بیٹا ہونے کی بات ہے؟ تو اٹس ویری ویزیبل ایویڈنٹ ان دا بائبل۔ خداوند یسوع المسیح جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور یہاں پر ہم خداوند کی جو ابدیت ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور خداوند کے جو ابوبیت ہے، جو فادرہڈ ہے، سنشپ ہے، اٹس ویری کلیئر ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یرمیہ اس کا 3 باب، the book of Jeremiah chapter 3 verse 19، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت کو، میں نے کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس معراج تجھے دوں گا،
اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی. اٹس ویری کلیئر. تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی. یہاں پر خداوند اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو خداوند ایک بڑی خوبصورت بات جو بھی میرے من میں آئی ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں, اس کی سنشپ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر میں ٹرینٹی کو پریچ نہیں کر رہا, میں بات کروں ریلیشن شپ کی. خداوند یسوع المسیح خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. بیٹا کا مطلب ہے اس میں سے نکلا ہوا, اس کی ذات کا پرتاؤ, اس کی ذات کا نقش, ان کا جوہر ایک ہے, ان کا ایسنس ایک ہے, ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ ایک ہے. تو خداوند یسوع المسیح giving us this right to call his father our father. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. خداوند یسوع المسیح ہمیں یہ حق دے رہا ہے کہ ہم اس کے باپ کو اپنا باپ کہہ سکیں. آئے ہمارے باپ, کوئی کہتا آئے میرے باپ, کہتا آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. What's beauty? What's a great privilege. ہمیں یہ حق بخشا گیا ہے. چرچ میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں, اور میں پہ شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے 14-15 سال ہو گئے ہیں اس چرچ میں, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ میرے کلیسیا کے ہیں, اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کو میں نے اتنا پیار دیا اور وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں. تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ گرینڈ ڈیڈ کہتے ہیں, نانا کہتے ہیں, کچھ کے دادا کہتے ہیں, دادو کہتے ہیں پیار سے. تو بعض کا بچے جو ہے نا وہ آرگومنٹ کہتے ہیں ہاؤ کم ہی از یور ڈیڈ, ہی از یور گرینڈ ڈیڈ. تو خداوند کا شکر ہو ان پیرنٹس کے لیے جو کہ بچوں کو اس کہتے ہیں نہیں از دادا پاسٹر یا نانا پاسٹر. تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں بیکاز دیز آر مائی اسپرچل چلڈرن. میرے بہن بھائی, میرے بچے جو کلیسیا میں, میرے خاندان کے لوگ. تو بعض کا بچے جو ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں نا ہاؤ ڈیئر ہی از کالنگ یور گرینڈ ڈیڈ اور گرینڈ مام, آپ ان کے دادا نہیں ہو, آپ ان کے نانا نہیں ہو. تو یہ ایک نیچرل ایک بات ہے کہ بچے جو ہیں دے آر ویری پوزیسو اباؤٹ دیئر ریلیشن شپ. آپ کو پتا ہے کہ اس کنٹری میں کسی کو انکل یا آنٹی کہنا لوگ جو ہیں بعض کا بڑا مایوس سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نام لیا جائے. ٹیچرز کے بھی جو ہے وہ نام لیے جاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں ہے, ہم کوئی بھی جو بڑا ہوتا ہے اس کو انکل یا آنٹی, بھائی جان, تو ہم ایسے ان کو بلاتے ہیں. تو نام لینا بڑوں کا بدتمیزی سمجھا جاتی ہے, آؤٹ آف ایٹیکیٹس اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے, یہ ٹیچر کا نام لے رہا ہے یا بڑے کسی کا نام لے رہا ہے. تو خیر دس از اے میٹر آف کلچر, آپ اس کو کلچر پرابلم کہہ سکتے ہیں. تو خداوند یسوع المسیح ہم سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم اس کے باپ کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں. We are the adopted children of God and he is the only begotten son of God. So we are not a street children. اب ہم بیکاری نہیں ہیں, ہم ٹکڑے مانگنے والے نہیں ہیں, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یہ اس نے ہمیں لے پالک ہونے کا حق بخشا ہے. اور رومیو کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں لے پالک ہونے کا حق بخشا ہے. میرے پاس بہت میں کیا کروں, وقت جو ہے بڑا تھوڑا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ آج اس بات کو ختم کروں. لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے بائبل مقدس کی جب میں آیات دیتا ہوں تو ان کو نوٹ کر لیا کریں, بعد میں آپ ان کو ضرور پڑھا کریں, کیونکہ اگر میں سب حوالہ جات کو پڑھنا شروع کروں تو ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں میرے پاس ہوتا. رومیو اس کا 8 باب اس کی 14 آیت, اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں, کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں. ایسی خوبصورت بات ہے. اور روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں, اور فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں, یعنی خدا کے وارث و مسیح کے ہم میراث. یہ بشرط کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. تو یہ ایک خدا کی جو محبت ہے, ابھی ہم محبت کی بات کر رہے تھے, تو
خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے، خدا کا پاک روح ہے، ابھی ہم نے خدا کے پاک روح کے بارے میں سیکھا ابھی رومی خط میں، اس کے روح کے وسیلہ سے خداوند کا بیٹا یسوع المسیح ہمیں یہ حق بخشتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے قانون کے مطابق those who are adopted children, they got the equal rights in the inheritance property. جو بھی روپیہ پیسہ ہے، جو بھی جائیداد ہے، اس میں وہ حقدار ہوتے ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے، تو ہم میراث ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے ہمیں یہ حق بخشا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے ہمارے باپ، تو یہ ایک اس میں ریلیشن شپ کی بات ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ۔ کہ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو جو آسمان پر ہے، اس کی جو قدرت ہے، جو ایکسیلنسی ہے، یہاں پر اس کی جب میں بڑائی کی بات کر رہا ہوں، جب ہم گلوری کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی جو پوزیشن ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کی جو حیثیت ہے، جو اس کا جو کریکٹر ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ خداوند کا پاک کلام بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پر اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ we are not addressing our physical father۔ وہ جو باپ اس زمین پر ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے، اس سے مخاطب نہیں ہے۔ ہم اپنے فزیکل فادر کی بات نہیں کر رہے، ہم جو بایولوجیکل چلڈرن ہیں، ہم اپنے اس باپ کی جو بایولوجیکل فادر اس کی بات نہیں کر رہے۔ Here we are talking about the spiritual father، جو روحانی باپ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ میں پچھلے دنوں اس بات پر اسٹڈی کر رہا تھا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا۔ ہمارے ایک پاکستانی جو پاسبان ہے، سو کالڈ، وہ اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتے ہیں، پروفیسر بھی کہتے ہیں، I don't want to mention the name، لیکن جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو اللہ اور جو الوہیم ہے وہ ایک ہی بات ہے۔ تو میں ایسی کسی بات کو کنڈیم نہیں کرتا، میں نے اس پہ مزید ریسرچ کی، تو میں نے اس بات کو دیکھا، اور میں نے ایک کتاب بھی جو آرڈر کی، اور یہ کتاب میرے پاس ہے، اور میں نے بڑے شوق سے اس کتاب کو منگوایا۔ یہ بک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے آرڈر کی، اور خیر میں یہ تو نہیں کہتا ویسٹ آف منی، لیکن دا موسٹ بیوٹیفل نیمز آف اللہ، گفٹ آف لائف ٹائم، یہ لکھی سمیرا بہاد، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے اس کو آرڈر کیا، اور یہ کتاب میں نے اپنی لائبریری میں ایڈ کی، صرف ان کی اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو عربینز ہیں، یا جو لوگ مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، تو دیر از نو ہارم اگر وہ خدا کو یا یسوع کو یا جو الوہیم جو یہوہ ہے اس کو اگر وہ اللہ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ بٹ میں نے اس بات کو ایکسپلور کیا، اس بات پر ریسرچ کی، ہسٹوریکلی بھی اور ببلیکلی اس بات کو دیکھا، تو ہی واز ایبسلیوٹلی رانگ، بالکل غلط بات ہے۔ الوہیم جو ہے وہ پلورل ہے، الوہیم جو ہے وہ خدا کا جو ٹائٹل ہے، اس کا نام جو ہے وہ یہوہ ہے، اور ضرور میں اس پہ سیراست گفتگو کروں گا، اسٹڈی دوں گا، لیکن we shouldn't call our heavenly father اللہ، ہم اس کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اور وہ خدا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو الوہیم کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ادونائی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو یہوہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ ہے وہ نہ تو سیویئر ہے اور نہ اس کی ایٹمولوجی ہے۔ جو یسوع ہے اس کی آپ دیکھیں، اس کی ایٹمولوجی ہے، اس کی ایک نسل ہے۔ ہم اس لیے ہم عیسیٰ کا لفظ جو ہے، پچھلے دنوں میرے چرچ میں کچھ لوگ ہیں، میں نے کو کہا کہ جب میں عیسائی نہ کہیں پلیز، ہم مسیحی ہیں، ہم عیسائی نہیں۔ تو نام جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں ضرور اس پہ جو ہے وہ اسٹڈی دوں گا، میں ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا، ہم بات کر رہے ہیں لارڈ پریئر کی۔ تو تیرا نام پاک مانا جائے، اس کا جو نام ہے، جو
موسیٰ نے اسے پوچھا کہ جب میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھیں گے بھی تو کون ہے, کس نے تجھے بھیجا, تو میں کیا کہوں گا. مختلف ایکسکیوزز اس نے روت کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جب خدا اس کو بھیجتا ہے کہ جا کر تو میرے قوم کو بنی اسرائیل میں نے ان کا کرانا سنا ہے تو تو جا اور ان کو رہائی دے. تو کہتا ہے وہ تو نہیں جانے دے گا فرعون, تو میں تو نہیں جاؤں گا. تو پھر وہ کہتا ہے جی اچھا جی تیرا نام کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی میں فصیح ہوں, I'm not fluent, تو میں تو بول ہی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. تو مختلف بہانے مختلف عذر اس نے پیش کیے. تو ایک عذر یہ بھی تھا کہ جی آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں مجھے بھیج رہے ہیں. تو خدا نے کہا میں جو ہوں سو ہوں. تو یہ ایک انکمپلیٹ جو آپ کہہ لیں کہ مکاشفہ تھا, ریویلیشن تھا, نامکمل مکاشفہ تھا, اور خداوند نے اس کو پورا کیا کہ میں زندگی ہوں, میں قیامت اور زندگی ہوں, میں اچھا چرواہا ہوں, میں زندگی کا, میں دنیا کا نور ہوں. تو خداوند یسوع مسیح نے اس ادھورے مکاشفہ کو پورا کیا. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ اعلیٰ نام ہے, وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور وہ افضل نام ہے. اور وہ نام جو ہے یہودی جو ہے وہ اس نام کو نہیں لیتے. تو وہ جو لفظ یاوے جس کو میں بھی استعمال کیا, یہوہ, تو وہ یہ نام جو ہے وہ کہتے کہ جی خدا جو اتنا پاک ہے اور ہماری زبان جو ہے ناپاک ہے, ہم اس پر خدا کا نام نہیں لا سکتے. تو اس کا نام جو ہے, خداوند کے نام کی عزت کرنا, اس کے نام کو جلال دینا, گلوریفائی کرنا, یہ بڑی ضروری بات ہے کہ تیرا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے. پھر تیری بادشاہی آئے. اٹس اباؤٹ دا ہیونلی سٹیزنشپ, اٹس اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ. تیری بادشاہی آئے. عزیزو, ہماری جو شہریت ہے, ہماری جو سٹیزنشپ ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں دوہری شہریت رکھتے ہیں, ڈیول نیشنلٹی ہے. ہم اس دنیا میں بھی شہری ہیں, جیسے کئی لوگ ہیں جن کی جو پاکستان سے خاص طور پہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں. تو ان کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ بھی ہے اور برٹش سٹیزن شپ بھی ہے. تو اسی طرح جو میں مجموعی طور پر اگر بات کروں, کلیکٹیو بات کروں, تو ہماری جو شہریت ہے وہ اس دنیا کی بھی ہے. I'm talking about the Christians. آپ کی جو شہریت ہے وہ اس دنیا کی بھی ہے. And you are the citizen of the kingdom of God. آپ خداوند کی آسمانی بادشاہت کے بھی شہری ہیں. تو اس دعا میں, لارڈس پریئر میں, is talking about the heavenly citizenship. صرف مسیحی جو ہیں, جو کرسچنز ہیں, ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں. عزیزوں, ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, اس اور ریلیشن شپ کے لیے, خداوند کی قدوسیت کے لیے, اس حق کے لیے کہ ہم اسے ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. ہم اس کی بادشاہی کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی آسمانی بادشاہت کے لیے. یہ بڑی ضروری بات ہے. خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھیں. your relationship with God. جب تک آپ اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو پورے طور پر نہیں سمجھیں گے, آپ اس باقی کے حصے کو آپ درست طور سے نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے آج میں اس بات کو یہاں پر ختم کروں گا. کل ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, اور جو دوسرا حصہ ہے جو ہیومن نیڈز ہے, جو انسانی ضرورت ہے, جس میں روٹی کی بات ہو رہی ہے, تو جب تک آپ اس رشتے کو نہیں سمجھیں گے آپ اس حصے کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو اتنا آج اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں. خداوند کی جو قدرت ہے کہ وہ آسمانوں پر تخت نشین ہے, ہم اس کے لیے, اس کے نام کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہم اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں. ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. کل اس بات کو ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کریں. اس ویک میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کو جو ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو کل ہم دوسرا حصہ جو ہے اس پر ہم غور کریں گے. کیپ واچنگ بریک فاسٹ شو بائبل ٹی وی گلوبل. تو آئیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دعا ربانی کے لیے. آئیے خدا ان سے دعا کریں. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں
غلامی اور دہشت کی روح نہیں بخشی بلکہ لے پالک ہونے کی روح بخشی ہے۔ اے پیار سے بھرے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا استاد ہے۔ پیار خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ پیار خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند تو ہمیں اور زیادہ دانش اور حکمت کی روح دے۔ تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، تمام غمزدہ خاندانوں کو، بیماروں کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو تیرے سامنے لاتے ہیں۔ خداوند تو نے قوت، طاقت، ہمت سے تندرستی عطا فرما۔ ان تمام عزیزوں کے لیے جو کہ پہلی دفعہ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور پھر خداوند اپنے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر، نرسز کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، ریلیجس لیڈرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے پیار خداوند جتنے بھی عزیز اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان کے گھروں کے چوگرد اے خداوند تیرے فرشتوں کا پہرا چاہتے ہیں، ان سب کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں اور دعا کرتے تو نے قوت سے تندرستی، ہمت و طاقت دے ڈاکٹر، نرسز کے لیے، سوشل ورکر کے لیے اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اور خاص طور پر خداوند میں دعا کرتا ہوں نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جہاں پر خداوند ڈرگ کا پرابلم ہے، جہاں پر سیکسول ایشوز ہیں خداوند، جہاں پر اور بہت سارے مسائل ہیں پیار خداوند، جہاں پر ریسزم کا ایشو ہے خداوند، تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ان کو اپنی پناہ میں رکھ، اور کوئی بھی خداوند جیسے تیرے کلام میں ہم دیتے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے خداوند، ہم دعا کرتے نوجوانوں کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ خداوند تجھ پر بھروسہ رکھیں، تیری مرضی کے مطابق خداوند اپنی زندگی بسر کریں۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، بڑی برکت ہے، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو معاف فرما، اور ہر روز ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں۔ میں اپنی کلیسیا کے لیے، ہیسٹن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، لوٹرن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند اور بھی جتنے عزیز بہن بھائی اس خدمت کا حصہ ہیں خداوند، اس پروگرام میں آتے ہیں خداوند، ان سب کو بڑی برکت دے، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تمہارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور میں اپنے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، ساتھ دینے کے لیے، پروگرام دیکھنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور جاتے جاتے میں صرف آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے بچوں کے لیے، جو ہم ان کی اسکول کی جو فی ہے وہ دینا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور بچے جو ہیں وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں ایگزام میں، تو میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں، آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم بچوں کو وہ جو 3000 ان کی جو فی ہے، جو 9th اور 10th کے جو ایگزام میں انہوں بورڈ کے ایگزام میں اس میں شامل ہونا ہے، تو آپ اس فی کو آپ اسپانسر کریں، آپ بچوں کو اسپانسر کریں تاکہ وہ اپنے امتحانات میں داخل ہو سکیں، اور جو باقی کے جو منتھلی فی ہے اس کے لیے بھی آپ تقریباً 1200 کی مہینے کی فیس ہے، اگر آپ ایک بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کریں۔ میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ 004477199284، اور آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں www.shdo.org.uk، اور جو بائبل ٹی وی کی ویب سائٹ ہے وہ ہے www.bibletvglobal.com۔ تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ان بچوں کی مدد کر سکیں جو کہ ضرورت مند ہے اور آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ ہیو اے بلیسڈ ڈے، بائے۔